Assalamu alaikum guys, I'm your host Amna Tariq and you're watching Desi TV USA. I'm excited to share an insightful conversation between Tariq Khan from Desi TV USA and the renowned journalist, influencer and ARY TV personality Abdul Qadir, who is visiting us from Pakistan. Abdul Qadir, with over 1 million subscribers on his YouTube channel, enjoys a substantial viewership, especially among overseas Pakistanis. Today we have the privilege of hearing from our distinguished guest, journalist, as he discusses his visit to Zakat Foundation of America here in Houston. His presence here is for a noble cause, raising funds for the flood victim of Bangladesh. Give me a little bit आपका जो सक्सेस का जो एक स्टोरी है, आपका एक कामयाबी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, क्या? देखिए, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं पिछले कोई 12 साल से ARY न्यूज़ में एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की जर्नलिज़म में। ओके। और मैं इंटर्नशिप के लिए ARY में आया। ओके। और फिर वहाँ से इस जर्नलिज़म के सफ़र का आगाज़ हुआ। जी जी। तो मुझे कोई इतना ज़्यादा तो आइडिया नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा सफ़र अच्छा। ARY के साथ, और मैं इस तरह आप लोगों के साथ बैठा हूँगा एज एन इन्फ्लुएंसर, ये तो मुझे नहीं आइडिया था। अच्छा। मेरा ख्याल है ये सिला है उस डेडिकेशन का या मेहनत का जो मुश्किल वक्त में की है। ठीक है। और उस ईमानदारी का जिसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट करते हैं, आप बहुत सारे लोग। जी जी। तो बस रिपोर्टिंग की वजह से ही लोग जानना शुरू हुए। ज़ाहिर बात है, ARY एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से रिपोर्ट हो तो दुनिया के हर कोने में जाता है और सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं। जी। और मैंने स्टार्ट में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन जैसी एक्टिविटीज़ को कवर करना शुरू किया, रिपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है। तो उस वजह से काफ़ी एक्सपोजर मिला। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं किसी की चैनल के लिए, तो ये एक बड़ा एजाज़ की बात है। बेशक बेशक बेशक। तो इस तरह कवरेज करते करते फिर ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना बहुत सारी पॉजिटिविटी ऐसी है जो निगलेक्ट हो जाती है या उसके ऊपर लोग बात नहीं करते, तो क्यों ना हम पॉजिटिव पाकिस्तान के ऊपर बात करें, ब्राइट पाकिस्तान, मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की बात करें। तो मैंने उस सिलसिले में अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, क्योंकि मैं कवर करता था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे थे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती थी, लेकिन मैं देखता था कि लोग उससे अवेयर नहीं है या वो टीवी चैनल्स के ऊपर डिस्कस नहीं होता। कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं डिस्कस, लेकिन अच्छी चीज़ें रह जाती हैं। तो पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए मैंने उस वक्त ये शुरू किया था। तो आप जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इनलैंड पाकिस्तानियों का उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा ट्रस्ट किया उन्होंने मेरे पे, और जो मैं चीज़ बताता था उस इंफॉर्मेशन के ऊपर उन्होंने बिलीव किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो प्राउड कि मैंने कभी लोगों को गलत धोखे में नहीं रखा या कभी झूठ नहीं उनसे कहा। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। पहले कुछ लोग उस काफ़िले में साथ जुड़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता और, फिर आहिस्ता आहिस्ता और, तो ये अब एक यूट्यूब फैमिली इतनी बड़ी हो गई कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी जाएँ तो ताहिर भाई जैसे। सर ये बताइए, एक छोटा सा सवाल है कि हमारा जो सबसे बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में, वो है अवेयरनेस, एजुकेशन, ऑनेस्टी, ओनरशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग, पेट्रियटिज्म। मतलब हम ना पाकिस्तान को ओन करते हैं, ना किसी चीज़ को ओन करते हैं। तो हाउ कैन वी फिक्स दिस प्रॉब्लम, नंबर वन। नंबर टू, हाउ वी कैन फिक्स द इंस्टीट्यूशंस, यानी आपकी जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, लेजिस्लेटिव ब्रांच हो, ब्यूरोक्रेसी हो, टेक्नोक्रेसी हो, हर जगह मतलब कोई भी इदारा ठीक नहीं चल रहा। आपके जर्नलिस्ट हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि इन इदारों को फिक्स करने के लिए आपके पास कोई गीदड़ संगी तो नहीं होगी? आपकी बात है कि ऐसा है ना कि ये चीज़ें ओवरनाइट तो ठीक हो नहीं सकती। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। किसी भी इदारे को ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हमने देखा है, जब से मैंने कम से कम जर्नलिज़म में आया या मैंने पॉलिटिकल मामलात को देखा, मैंने कंसिस्टेंसी पॉलिसीज़ में नहीं देखी। किसी भी इदारे की पॉलिसी बनती है, वो ये नहीं उनको लगता या वो रियलाइज़ नहीं करते कि ये इतना टाइम चलेगी पॉलिसी या नहीं।
ہم چل رہے ہیں ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے اوپر, شارٹ ٹرم پالیسیز کے اوپر. ہمارا اکنامک اسٹیبلٹی کا معاملہ ہو, ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا معاملہ ہو, ہم ڈے ٹو ڈے ارینجمنٹس کے تحت چل رہے ہیں. اچھا آج کر لیں کل دیکھ لیں گے, آج IMF سے پیسے لے لیں گزارا کر لیں پھر دیکھ لیں گے, آج سعودی عرب سے آ جائے, آج UAE سے آ جائے, دیکھ لیں گے. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی بات کو میں کمپلیمنٹ کروں گا کہ IMF سے آپ لون لے رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کچھ دکھاتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کریں گے کیا اس لون کا. تو نارملی جو ہمیں لون ملنے میں دشواری ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ آپ نے جو پرانا لون لیا وہ بتائیں جی آپ نے اس کا کیا کیا, تو نیا جو لون لے رہے ہیں اس کا کیا کریں گے, کیسے, ہاؤ یو پے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ مارگیج کوئی بھی کسی سے بھی قرضہ لیتے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے ہاؤ یو ری پے اٹ. دیکھیں آپ تو چلو ہاؤ یو ری پے کی بات کر رہے ہیں نا, اصل قرضہ واپس کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں تو ادھر پھنسا ہوا ہوں کہ اس قرضے کے اوپر سود کیسے واپس کرنا ہے. ابھی تو ہمارا وہ بھی مسئلہ ہے نا, ہم تو اس میں الجھے ہوئے ہیں. سرکولر ڈیٹس ہیں آپ کے, انٹرسٹ ہے. جی, تو میری عرض یہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کو تھوڑا ٹائم ملے, کوئی لانگ ٹرم پالیسیز چلیں, ڈے ٹو ڈے ارینجمنٹس کی بجائے تھوڑا ایسے آگے بڑھیں گے تو کام چلے گا. اگر آپ اسی طرح سے کرنا ہے کہ تھوڑا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ کام, کچھ ٹائم کے لیے آپ گزارا کر لیں اینڈ پھر دیکھی جائے گی. پھر تو لانگ ٹرم پالیسیز بڑی ضروری ہے پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے. آپ کے خیال میں I don't know how old are you, but what you think, how long will it take کہ آپ کے خیال میں what is time frame you looking کہ پاکستان کب تک ٹھیک ہو سکتا ہے, اگلے 10 سال میں, 20 سال میں, 30 سال میں؟ کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑی اچھائی ہے ہمارے ملک کی, مشکل سوال پوچھ دیا, ہمارا ملک کا یوتھ جو ہے نا وہ اس سے بڑی ہمیں ڈھارس ہے. لیکن پرابلم یوتھ کے ساتھ یہ ہے کہ آنیسٹی, اونرشپ, اویئرنیس, ایجوکیشن, اپنی کیونکہ ہمارا یوتھ سب سے زیادہ جو مشکل کام کرتا ہے نا, جب کوئی ایجیٹیشن ہوتی ہے یا کوئی دھرنا ہوتا ہے, آپ اپنی پراپرٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں, آپ اپنی چیزیں جلا دیتے ہیں. آپ کسی کی 300 موٹر سائیکلیں جلا دیں, 200 بسیں جلا دیں, گاڑیاں جلا دیں. اب بیچارے کسی کی ساری زندگی کمائی کو آپ نے خاک میں ملا دیا. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی اپنی املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ اپنے. دیکھیں آپ نے اسٹارٹ میں نا ایک بات کہی بڑی اچھی, اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں کرتا جو آپ نے کی ہے, دیٹ از کریکٹر بلڈنگ. یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو کوئی بھی اہمیت نہیں دے رہا. یہ جتنا امپورٹنٹ ہے, مطلب میں اگر کمپیئر کروں, تھوڑا باہر گھومے پھرے ہیں تو دیکھتے ہیں نا ایز اے نیشن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی پتہ چلتا ہے, فرق پتہ چلتا ہے کہ یہ نیشن کس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے ورسز یہ نیشن ایک چیز کو کس طرح سے. سر آپ کے سامنے آج ہم بنگلہ دیش کی فلڈ ریلیف کے لیے ہیں جمع. بنگلہ دیش ایز اے نیشن ہیز ڈن اے مارولس جاب. I mean ان کی جو ترقی کا سفر دیکھ لیں, دے آر مچ بیٹر دین ہمارا جو کیا کہتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں, ہماری کرنسی اور ان کی کرنسی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے بھائی. سارا بلیم میں کہتا ہوں پولیٹیشنس کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے, ججز کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے, اداروں کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے. کچھ ہماری اپنی بھی پرسنل رسپانسبلٹیز بھی ہیں نا, کچھ اپنی ذمہ داری. سر میں بلیم ڈالتا ہوں لوگوں پر, پاکستان کے لوگوں کو. لیکن لوگوں کو راہ کس نے دکھانی ہے, لوگوں کو لے کے کس نے چلنا ہے, وہ لیڈرشپ کی جو کمی ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے اس ٹائم. لیکن سر ایمانداری تو گھر سے سیکھتا ہے انسان, سچائی تو گھر سے سیکھتا ہے. کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو شروعات اوپر سے کرنی پڑے گی. آپ پولیٹیشینز نے سب کو کرپٹ کر دیا, شروعات اوپر سے کرنی پڑے گی. جب آپ سوسائٹی کو یہ میسج کنوے کرتے ہیں نا کہ جرم جو ہے وہ کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, یا یہ کرپشن ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں عبد القادر صاحب, آپ کیا کرنے لگے ہیں اس کا مطلب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ, مجھے پتہ ہے بڑا مشکل سوال ہے, جب میں نے آپ سے پوچھا نا کتنا ٹائم لگے گا, تو ویئر ڈو وی اسٹارٹ, ہم شروع کہاں سے کریں؟ میں نے اس بارے میں کئی دفعہ, یہ تو چلیں آپ نے آج ٹاپک چھیڑ دیا نا, میں تو اس بارے میں خود سوچتا ہوں کہ آخر دیکھیں ہمیں تو اپنے ملک میں رہنا ہے نا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کب اسٹیبلٹی آئے گی, کب بہتری آئے گی. اچھا اس آس امید میں ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور سچویشن ورسٹ ہوتی جا رہی ہے, ریورس گیئر لگا ہوا ہے. تو ہم خود یہ سوچتے ہیں, لیکن ان حالات میں تو نہیں ہو سکتا. سر یہ بتائیے, اگر ہم کوئی ایسا شو کریں کہ ہم یہاں سے بولیں, آپ وہاں سے بولیں, maybe not much, maybe 2 shows a week and twice a month. ہم تو اپنے طور پہ آواز اٹھا ہی رہے ہیں, ہم تو کرتے ہیں
میں تو روزانہ یہ تو سنتے ہوں گے, میں تو روزانہ ہم بات کرتے ہیں, اور اس کا اینڈ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات میں بہتری. دیکھیں ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں نا, ان کو یہ لوگ ملکنگ کاؤ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے جی ہمیں یہاں ارتھ کو ایک آ گیا اتنے ملین بھیج دو, یہ دے دو, وہ دے دو, مطلب. لیکن انفارچونیٹلی اوورسیز پاکستانیز بھی اگر جب پاکستان جاتے ہیں تو ایز اے نیشن ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. جب وہ آتے ہیں تو وہ دے ول بی ہوم لیس, دے ول بی, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح بات ہے, آپ کے پلاٹس وہاں پہ سیف نہیں ہے, آپ کی انویسٹمنٹ وہاں پہ سیف نہیں ہے. جی الحمدللہ لاسٹ تین دفعہ اپارٹمنٹ لے کے لاس کر چکا ہوں, اور سو I'm planning not to do it anymore. دیکھیں میں نے ریسنٹ ٹائم میں یہ پچھلے 2-3 سال میں جو ٹرن اوور گزرا سابق وزیر اعظم کا, اس میں نے دیکھے تھے کچھ انیشیٹیوز اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اوورسیز پاکستانیوں کی جو اس وقت ایفیلیشن ہے نا 90% سے زیادہ, یا چلیں اگر میں ایگزیجریٹ نہ کروں 80% سے زیادہ جو ایفیلیشن ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اگر وہ پاور میں آئے تو انہوں نے بہت کچھ آپ کے لیے سوچا, بہت ساری پلاننگز, بہت سارے منصوبے بنائے, سوچے, ایگزیکیوشن کے مرحلے پہ چلے گئے. لیکن انفارچونیٹلی جب ان کا ریموول ہوا تو بعد میں آنے والی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے سب سے پہلے آ کے آپ کو دیا جانے والا ووٹ کا جو حق جو آپ کے پاس آنے والا تھا وہ واپس لے لیا, کیونکہ آپ میں اور ان میں وہ بانڈنگ. لیکن وہ سر ووٹنگ رائٹ تو ایکسیکیوٹ ہوئی نہیں تھا کبھی, وی نیور گاٹ دا ووٹنگ رائٹ. نہیں, آپ کے پاس آنے والا تھا, اس کے لیے معاملات آگے چلے گئے تھے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین, آپ کو وہ رائٹس دینا, وہ بدل دیا گیا سارا. تو آپ کے خیال میں عمران خان کی گورنمنٹ نے 3.5 سال میں کچھ کیا جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ تو ایڈوکیٹ تھا آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا. نہیں وہ سر ہمیں ووٹ کا حق لے کے ہم کیا کریں گے, ہمیں ووٹ کا حق مل بھی جاتا ہے تو ہماری آپ دیکھیں, آپ ہم لوگ 10 لاکھ بھی نہیں ہیں. آپ سوچ رہے ہیں نا پاکستان کیسے بہتر ہو سکتا ہے, کیسے کب تک ہو سکتا ہے. تو جب آپ کے پاس ووٹ کا حق ہوتا, آپ شفاف طریقے سے اس کو استعمال کرتے تو آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے بہتری لا سکتے تھے. ابھی تو آپ کے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے نا, کوئی ٹول نہیں ہے. اگر ہوتا تو آپ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے, آپ کا ایک ووٹ ہی امپیکٹ ڈال دیتا. سر آپ کے جو ماشاءاللہ جو لوگ بنتے ہیں نا اوورسیز پاکستانیز کے منسٹر بنتے ہیں, ان کو فیڈرل منسٹر بن جاتے ہیں, ان کو اوورسیز پاکستانیز کے معاملات کا نہیں پتا ہوتا وہ کیا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے آپ کی کشمیر کمیٹی بنتی ہے تو کشمیر کمیٹی والے نہیں جانتے کشمیر پہ کیا کرنا ہے, اور نہیں ڈیزل کے علاوہ یہ آپ کے یہ جو تھے اپنا کیا کہتے ہیں کون آفریدی جو تھے آخر میں, ہاں شہریار خان آفریدی, انہوں نے بھی کہا تھا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, ہوا ہے کچھ بھی. کشمیر کمیٹی کے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کشمیر کو جا کے آزاد کرا لینا ہے. وہ ایک لمیٹڈ سے وسائل کے ساتھ, ایک لمیٹڈ سے مینڈیٹ کے ساتھ ایک کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے. آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ کوئی بریو ڈیسیژن کریں گے. یہ کشمیر سے ریلیٹڈ ڈیسیژن جو ہے یہ اسٹیٹ کے بڑے لیول کے ڈیسیژن ہیں. یہ کشمیر کمیٹی سر جی ہم کشمیر کے اوپر پچھلے 35 سال سے کشمیر کے موقع پہ کشمیر کے لیے یہاں پہ لڑ رہے ہیں, انڈین سے لڑ رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں. ہم نے جب ان سے کہا کہ یار آپ, ان کو بہت سارے انہوں نے ہم سے باتیں کی ہے, اور جانے کے بعد شہریار آفریدی صاحب جو تھے انہوں نے فون اٹھانے تک کی زحمت گوارا نہیں کی. تو یہ تو ان کا حال ہے. تو مطلب آپ کیسے کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, یہ ناکارہ لوگ ہیں یہ. باقی آپ جو کہتے ہیں کب تک بہتری آئے گی, مجھے تو ان سرکمسٹانسز میں اگلے 10 12 15 سال تک مجھے کچھ اچھا ہوتا نظر. چلو آپ عبدالقادر صاحب یہ بتائیے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بالخصوص پیپل لیونگ ان نارتھ امریکہ, کینیڈا, امریکہ, یورپ, ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے, انہیں کیا کرنا چاہیے پاکستان کے لیے, ان کون سا رول ادا کریں, کون سی ہم کیا چیز کریں جس سے پاکستان کے لوگوں کا ہم کریکٹر بلڈ کر سکیں. اوورسیز پاکستانیوں سے میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوں. مطلب میں پورا دن مطلب ولاگس کے نیچے ان کے کامنٹس, ان کے ساتھ رابطے میں, جیسے طاہر بھائی سے رابطے میں, ویسے اور بہت سارے. تو اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ ایسے جان کی طرح ہیں, اپنے دل میں بستے ہیں. تو میں ان سے جب رابطہ کرتا ہوں نا تو ان کے خیالات جانتا ہوں, تو وہ ہم سے زیادہ کنسرن ہے پاکستان کے حالات کو لے کے کہ کب بہتری آئے گی, کب بہتری آئے گی. تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے بہتر کرنا ہے, اپنے طور پہ یہ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. جب مشکل پڑتی ہے کرتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے کرتے ہیں, اور کتنا کہ کریں. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جناب وہ یہ بنا دیا انہوں نے,
تو بس ہم سے ضرورت کے تحت لیتے ہیں. تو ہاں ملکنگ کاؤ، جب ہم دودھ دینا بند کر دیں گے تو ہم کو وہ کاٹ کے کھا جائیں گے. بس ہم آپ سے یہ کچھ اور نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ بس پازیٹیو رہیں، سپورٹ کریں، بہتر کو سپورٹ کریں، سچ کو سپورٹ کریں. آپ سب سے اچھا یہی کر سکتے ہیں. سر وی ڈو، ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے ایکسپورٹ کی ہیلپ کریں. ہم نے کوشش، ہماری تمام کوششیں ناکارہ جاتی ہیں. بل گیٹ بھی پاکستان آگے ناکام ہو کے جاتے ہیں. ریزنگ دا وائس، کیپ ریزنگ دا وائس. یہی آپ امید ختم نہ کریں. کیپ ریزنگ دا وائس. اپنے حق میں اپنے تک جتنی ہو سکتی ہے آپ مطلب پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار. نا امید نہیں ہونا، نا امیدی جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑنا. اور جو ان مشکل حالات میں سچ بول رہا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے، آپ کے تبدیلی آئے گی. ان کو سپورٹ کریں، ان لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کو حوصلہ دیتے رہیں، کیونکہ مشکل ٹائم میں لوگوں کو یہی چاہیے. اب وہاں کے لوگوں کو یہی چاہیے. چلیں عبدالقادر بھائی، بہت بہت شکریہ. آپ دیسی ٹی وی یو ایس اے کی آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں گے اپنے طور پر؟ سبسکرائب کریں. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اس کو پھیلا دیں ہر طرف جہاں جہاں پہ. آپ اپنا بھی چینل کا نام بتائیے. میرے چینل کا نام عبدالقادر ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو ABDUL چینل سبسکرائب کریں. نہیں اٹس فائن. مطلب ABDULQADIR آل ون ورڈ اور اسپیس عبدال قادر. عبدال اسپیس قادر. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. That's all, folks, from your host Amna Tariq. Keep watching and subscribe to Desi TV USA, DTV NN, Desi Sports, and our over-the-top platform, which is dtvflix.com. Thank you so much.